अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम सूरत अल-कहफ की आयत मुबारका 44 की तफसीर को मुख्तसर समझेंगे। बात बहुत गहरी है ईमान वालों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुनालिका यहाँ अल-वलायत इख्तियार है, कारसाजी है, ठीक है, इख्तियार है, मदद जो है नुसरत वो वलायत है। लिल्लाही अल्लाह ही के लिए अल-हक बरहक है। हुआ वो खैरुन बेहतर है, सवाबन सवाब देने वाला, व खैरुन और बेहतर है, उक़बा बदला देने वाला। यहाँ ये बात साबित हो गई है, बताई जा रही है कि वलायत अल्लाह ही के लिए है। सच्ची वलायत का माना जो है क्या होता है? नुसरत, फतह, मदद, अल्लाह की कारसाजी और इसी को वलायत कहते हैं। जो मुमलिकत होती है, उसका जो इक़्तिदार होता है, जो हेड होता है वो, उसको वलायत मिलती है। जबकि यहाँ ये बात पता चल चुकी है कि असल जो हक है वो कौन है? अल्लाह। बंदों की मदद, लोगों की मदद, दूसरों का साथ ये कुछ नहीं दे सकता। तो बात ये है कि मदद और नुसरत, कारसाजी और सिर्फ सारे मामलात में अल्लाह ही की तरफ झुकना, जाना और अल्लाह ही की तरफ से मदद आती है। कौन है जो अल्लाह के हक को मालिक हकीकी ना समझे? बात समझ आ रही है आपको कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर हम दूसरों से मदद मांगते हैं। अल्लाह को छोड़कर हम लोगों के ऊपर तवक्कल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर हम खुद अपनी जो अपने ज़हन में अपनी जो हमने अना बना रखी होती है कि मैंने ये कर लिया, मैंने अपने ज़ोर बाज़ू पे ये किया, मैंने अपनी औलाद के ज़ोर बाज़ू पे ये किया, मेरे फलाँ ने ये कर दिया और हो गया। नहीं, यहाँ पे बात क्लियर समझा दी गई है कि जो इस किस्से से भी हमें मालूम हुआ है कि क्या पता चल रहा है इस किस्से से जो पीछे हमने पढ़ा, उस शख्स ने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया था। जबकि यहाँ पर ये बात मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्लियर बता दी है, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़, कि मदद सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी है? उस अल्लाह की जो बरहक है। हुवा खैर। अब बात को थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे है कि वो शख्स पुकार रहा था ना, अल्लाह ताला का इख्तियार की बजाय वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए शोहें मार रहा था। तो यहाँ पे दूसरा उसका जो दोस्त है, जो ईमान वाला था, तक़वे वाला था, उसको समझा भी रहा था। वो उसे उसकी करामतों के ज़रिए इज़्ज़त अल्लाह ताला दे रहे थे। अल्लाह उस मेहरबान दोस्त को, ईमान वाले दोस्त को मज़ीद इज़्ज़त से नवाज़ रहा था और बता रहा था वो शख्स, ये जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हें यकीन है कि ये तुम सब कुछ तुमने किया? यानी इस हाल में अल्लाह ताला को उस शख्स को अल्लाह ताला ने जो फिर आप सबके सामने देखा, हमने पढ़ा कि उस शख्स को उसकी सज़ा क्या मिली कि उसकी जो बस्ती जो उसका पूरा खेत था, वो ऊँधा पड़ा था उनकी छतों के ऊपर। किसकी वजह से? उसने जो सरकशी इख्तियार कर ली थी। जो दुनिया के ऊपर उसने तरजीह दी, दुनिया में सबसे पहले अपने ऊपर तरजीह दी कि मैंने ये किया और गुमान भी कर लिया कि मुझे आखिरत में इससे भी बेहतरीन अजर मिलेगा और मेरी औलाद की वजह से मुझे ये इनामात दिए जाएँगे। लिहाज़ा उस शख्स के लिए जिसने ईमान लाकर नेक अमल किए, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता रहा और दूसरों की तरफ भी अल्लाह ताला की वो दावत देता रहा। इस बना पर वाज़िया हो गया
کہ حقیقی ولایت کا مالک صرف اللہ ہے، جس نے ناشکری کی، جس نے تکبر کیا، جس نے اپنی اکڑ دکھائی، اس کے ساتھ کتنا ہی برا سخت انجام ہوا۔ بس جو کوئی اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کا ولی ہے، اس کا دوست ہے۔ وہ اسے مختلف کے اقسامات، جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، اسے مختلف اقسامات اور کرامات کے ذریعے مزید نوازتا ہے۔ جو اپنے رب پر یقین نہیں رکھتا اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا ولی نہیں بناتا۔ ایک غور کرنے والی بات ہے کہ انسان کو کب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سارے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، بہترین وہی اجر دینے والا ہے، بہترین وہ انجام کرنے والا ہے، مطلب آپ کا اینڈ۔ میرے ذہن میں دو باتیں، انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مختلف حادثات، مصیبتیں، تکالیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ سبق لے لے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کو اہمیت دینے کی غلطی نہ کرے۔ پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہو ہاں میں تو غلط تھا۔ نمبر 2 کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر ظالم بن جائے تو کسی چیز سے اس کو سبق نہیں ملتا۔ وہ بس اپنے آپ کو سبقت لے جانے کے چکر میں غلط ملط، جھوٹ سچ سب کو مکس کر دیتا ہے۔ جب تک وہ ہر چیز سے محروم ہو کر یہ نہ دیکھ لے کہ اس کے پاس سوائے خاموشی، عاجزی اور رونے پیٹنے کے کچھ نہیں بچا، اسے اثر بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم نے اسی ہی آیت مبارکہ میں اور اسی پچھلے قصے میں ہم نے یہ کیا عبرت ہے حاصل کی۔ یہ ایک عظیم قصے میں اللہ رب العزت نے اس شخص کا حال بیان کیا جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں عنایت کی، مگر وہ نعمتوں سے آخرت سے غافل ہو گیا۔ ان پیاری نعمتوں کی وجہ سے وہ سرکشی میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اپنے ہی دھن میں مگن ہو کر نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگا۔ لوگوں سے عبرت حاصل کرنے کے اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا۔ مزید لوگوں کو اگنور، ڈی ویلیو کر کے اس نے کہا نہیں، یہ جو نعمتوں کا مجھے ڈھیر ملا ہے یہ سب میرا ہے۔ جبکہ ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا، وہ تمام نعمتیں زوال پذیر ہو گئیں۔ اگر بندہ ان نعمتوں کا تھوڑا سا فائدہ اٹھاتا ہے تو طویل عرصے تک محرومی کا سامنا اس کو نہیں کرنا پڑتا۔ یعنی جب وہ اللہ کے آگے عاجزی سے جھک کر کہتا ہے اللہ تیرے سپرد، تیرے معاملات تو نے عطا کیا، الحمدللہ رب العالمین، اور جیسے کہ اس کی اولاد تھی، اس ناشکر انسان کی کافی اولاد تھی، تو بجائے اس کے جب مومن بندہ ہوتا ہے وہ فوراً کیا کہتا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر گزار ہوتا ہوں جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی، اور لا قوت الا باللہ، تیری قوت تیری طاقت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ لہذا اس دلیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں پچھلی آیات میں بتایا، سورۃ کہف کی یہ 39 والی آیت گزری ہے نا، کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے سوا ہے کوئی قوت؟ تو کیا ہوا؟ اس آیت کریمہ کا جو ہمیں اینڈ ریزلٹ ملا کہ یہ لذت دینے والی دنیا اور اس کی خوبصورت کیا کہتے ہیں منوپلی قسم کی شہوات، اس کے بدلے اس نے آخرت کے دن کو ہی جھٹلا دیا، اپنے آپ پر غرور کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 30 اور 39 میں اور 40 میں ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں کہ اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اس سے کم تر دکھایا تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے اس باغ والے سے زیادہ دے گا، بہتر دے گا،
یہ اس مومن بندے کا یقین ہے، جبکہ اس کے برعکس الٹا دوسرے شخص جو کفر کر بیٹھا تھا، جو اپنے آپ کے اوپر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس کی بجائے اپنے اوپر غرور کر بیٹھا تھا، اس کا کتنا برا انجام ہوا۔ یہ تمہارا مال، تمہاری دولت ایسے تو نہیں نا آپ کو مل جاتے جو تمہیں تمہارے اللہ کے قرب سے ہی دور کر دیں۔ اللہ کا قرب جس کو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کو اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے یہ جو الفاظ ہیں ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ برحق ہے، ہوا خیر، اسی میں تو بہترین ہے، بہتری ہے، خیر ثوابا، بہترین ثواب اجر کے طور پر، خیر عقبہ یعنی آپ کا جو اینڈ ہے، اینڈ کیا؟ آخرت، مرنے کے بعد اس سے بہترین آپ کو اور کوئی ہے کوئی جزا دینے والا؟ دنیا میں آپ بھٹکتے رہتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ کے خیر میں آ جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جنت نصیب حاصل ہوتی ہے، جو اپنی بجائے اپنے تمام منصوبوں کو، کاموں کو، عبادتوں کو، کارسازیوں کو، جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس کو کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ صرف اللہ کے ساتھ، کہ یہ اس کا شان تھی جو مجھے یہ نصیب ہوا، یہ اس کی توفیق تھی جو مجھے یہ باغات، یہ گھر، یہ اولاد، یہ جنت جیسی زندگی اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی عطا کی، اور وہ مزید اس کے اوپر شکر گزار آتا ہے، نہ کہ ناشکری کرتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنے دوست کے سامنے بھی کہا، اپنے دل میں بھی گمان کیا اور اس کو بڑھاوا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری زبانوں پر ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ادا کروا دے۔ اسی ہی میں 100 نجات ہے اور اسی ہی میں 100 برکتیں ہیں۔ آمین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔